बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 सितंबर 2025 सोमवार का दिन और रात की तारीकी में हलचल मच चुकी है और अंदर से एक खबर लीक हुई है जिसने हुकूमती ऐवानों को लर्जा कर रख दिया है। खबरें क्या आ रही हैं कि अडयाला जेल के दरवाजे भी बल्कि हिलकर रह चुके हैं। अडयाला जेल से कौन सी अहम खबर लीक हो रही है और वो खबर का ताल्लुक क्या है और क्या ये इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को सुलह का हाथ दिया है, एस्टैब्लिशमेंट को मिस कॉल दी गई है बाकायदा तौर पर इमरान खान की जानिब से। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है, ये अंदर की खबर है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स है। और फिर दूसरी जानिब के हलचल तो मच गई है वाली, वहीं पर दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने लंदन से खुफिया चाल चल दी है। ये कौन सी खुफिया चाल है जो मियां नवाज शरीफ की जानिब से चली गई है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि आज तैयब बलोच जैसा एक और सहाफी जो है वो उठता है और उसने वही तूफान बदतमीजी जो है वो खड़ा कर दिया। ये तूफान बदतमीजी असल खड़ा क्यों किया जा रहा है? देखिए, अलीमा खान जो है वो इमरान खान की बहन है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और अलीमा खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का बयान जो है वो बाहर लेकर आती हैं। और अगर सहाफी उनसे सवाल पूछना भी चाहें, वो अलीमा खान की पर्सनल लाइफ से ना पूछे, कोई भी सवाल हो सकता है। आप धमकियां में रवैया इख्तियार करके सवाल पूछेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि अलीमा खान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अभी तक सियासत के अंदर ऑफिशियली जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन आज सहाफी है ओन शराजी। सबसे पहले आप वीडियो देखें, आपको वाज़ेह हो जाएगा, फिर हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि सहाफी ओन शराजी जो है वो बेसिकली है कौन और इसने आज क्या पब्लिसिटी स्टंट मारने की कोशिश की। जी, ये गलत है, ये गलत चीज है। ये फिर हम इस तरह काम नहीं होगी फिर आइंदा। अगर आप इस तरह सवालों के जवाब आपने वादा किया था कि मैं सवालों के जवाब दे के जाऊंगी, फिर इस तरह आइंदा हम नहीं टाक करने देंगे। अगर आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगी तो फिर यहाँ टाक भी नहीं होगी। ये कोई तरीकेकार नहीं, आपने वादा किया था। जी, आपने ये वीडियो जो है वो मुलाहिजा फरमाई कि सहाफी ओन शराजी जो है वो आज अलीमा खान को धमकियां दे रहे थे। ये कोई तरीका नहीं है, अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगी तो आइंदा यहाँ आप टॉक भी नहीं होगी आपकी। देखिए, अंदाजा करें कि एक रिपोर्टर जो है वो सवाल कर रहा है, वो धमकी दे रहा है कि आप हमारा सवाल नहीं लेंगे तो ऐसी की तैसी हम कर देंगे आपकी, हम आपकी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। आप अंदाजा करें कि जो इस वक्त धमकियां अमेज लहजे में इस तरह की बातें कर रहा है वो इस वक्त जो है वो चमचागिरी कर रहा है। अब अंदाजा करें कि क्या किसी सहाफी के अंदर इतनी जरूरत है? नो डाउट आप करेंगे सवाल करना सहाफी का हक है। अगर यहाँ पर अलीमा खान की तरफ से कोई धमकी दी जाती या कोई गाली दी जाती या फिर वो हीट ऑफ द मोमेंट अपने इमोशंस का इजहार कर देती, फिर पूरा एक सेल खड़ा हो जाता, फिर वो कहता है देखें अलीमा खान ने दहशतगर्दी की है तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए, ये सारा कुछ होना था। बात यह है कि क्या आपने इतनी जरूरत है कि आप किसी आला ओहदेदार से, मरियम नवाज गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट से, किसी से भी इस लहजे के अंदर सवाल करें? अगर आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं है सवाल करने की, आप नहीं कर सकते, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरी पार्टी के लोगों से इस तरह के तूफान बदतमीजी खड़ा करें और धमकियां दें। एक चीज, हाँ, अगर आप इतनी जो है वो कॉन्फिडेंस से ये सवाल कर सकते हैं एक पार्टी से और उसी कॉन्फिडेंस से दूसरी पार्टी से सवाल करें तो आपका राइट है, आप ये काम करते रहें। अब आप अंदाजा करें कि सहाफी ओन शराजी जो है उसकी काफिश है कि वो दरअसल गुड बुक्स के अंदर आए और गुड बुक्स के अंदर आकर वो जो है वो टाउट के तौर पर जाना चाहे, लोग उसको जाने। मतलब ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो किसी ना किसी का टाउट बनकर रहे। कोई पीटीआई का टाउट बनना चाहता है, कोई नून लीग का टाउट बनना चाहता है, कोई किसी का टाउट बनना चाहता है। ये हर किसी की, हर सहाफी की यह ख्वाहिश होती है और गुड बुक्स में रहकर वो किसी ना किसी नाम को कैश करता रहे और वो उससे जो है वो अपना यूट्यूब चैनल चमकाए, वो उससे अपनी नौकरी चमकाए, वो उससे अपना नाम बनाए। तो बेसिकली ओन शराजी जो है वो भी ये काम करने की कोशिश कर रहे थे जिस तरह से तैयब बलोच ने काम किया। लेकिन आज अलीमा खान ने मुकम्मल तौर पर जो है वो उनको इग्नोर किया, वो वहां से चली गई। और फिर ओन शराजी ने दिसंबर 2024 के अंदर अभी कोई 7-8-9 महीने पहले जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, विजन पॉइंट कोई नामी यूट्यूब चैनल है उसको, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान रियासत को रोंदे जा रहे हैं, चमूनों को पकड़ना छोड़ें, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करें, अडयाला जेल से जो इस्तेमाल हो रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये उनका जो है वो एक बयान है जो आज नादिर बलोच नामी जर्नलिस्ट हैं और हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी जानिब से ये वायरल किया गया कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सहाफी बेसिकली किस एजेंडे पर आज अडयाला जेल आया हुआ था। अब कल एक और आपको खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के एमपीएस हैं, उन्होंने कल अडयाला जेल के बाहर
عوامی اسمبلی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کل 24 گھنٹے اہم ہے کیونکہ 24 سپٹمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ ہونی ہے، اور 24 ستمبر کو ہی فیصلہ آ سکتا ہے، یا 25 کو سنا دیا جائے گا، کیونکہ دو جو گواہ ہیں اس پر جرا رہ گئی ہے، اور اس کے بعد کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، فیصلہ محفوظ ہوگا، اور عمران خان کو مبینہ طور پر شاید 15 سال قید کی اس میں سزا سنا دی جائے۔ اور 25 سپٹمبر کو القادر کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے ہے، یعنی کہ پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہوگی اور پھر القادر ٹرسٹ کیس لگے گا۔ یہ جو ہے وہ سیریز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انتہائی اہم جو سب سے امپورٹنٹ آج کی خبر ہے کہ رات کی تاریکی میں ہلچل مچی ہے، اور اندر کی خبر کیا، اڈیالہ جیل کے دروازے کس طرح سے ہلے ہیں، اور عمران خان نے کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو مس کال دی ہے۔ یہ خبر کیا ہے جناب؟ آج چونکہ ان کی علیمہ خان، ان کی تینوں بہنیں کمرہ عدالت میں موجود تھیں، توشہ خانہ 2 کا جو ٹرائل ہے وہ آج اڈیالہ جیل کے اندر ہوا، اور پھر عمران خان کے وکلا بھی وہاں پر گئے۔ ڈیفینیٹلی عمران خان نے کوئی نہ کوئی مکالمہ کیا، عمران خان نے میچ کے اوپر بھی بات کی، اور بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے آج کی، جو آپ کے سامنے ہو میں رپورٹ کر دیتا ہوں، لیکن اس میں سے ایک ایسی بات ہے جو میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو، پوری خبر سن کے آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت صورتحال کس جانب جانے والی ہے۔ عمران خان نے جو ہے وہ کل کے میچ کے اوپر بھی تبصرہ کیا، انہوں نے تنزیہ مشورہ بھی دیا، اور انہوں نے علیمہ خان کے ذریعے پیغام دیا کہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو، جو تینوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو فوری طور پر ان کو حکم دیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ختم کرو، آئندہ کسی سے رابطہ نہ کیا جائے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میں کسی نے بات کرنی ہے تو مجھ سے آ کر اڈیالہ میں کرے۔ یہ عمران خان کی طرف سے جو مس کال دی گئی ہے کہ آئیں میرے سے بیٹھ کر بات کریں، اگر کسی نے بات کرنی ہے میرے پارٹی کے لوگوں سے نہ کرے، میرے سے بات کرے، میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ عمران خان نے ایک بار پھر سے مس کال دی ہے۔ لیکن وہیں پر خان صاحب نے ایک اور بھی ایسا پیغام دیا جس کے بعد مزید صورتحال آپ کو واضح ہوگی۔ علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے 4 پیغام بھیجے ہیں۔ پہلا پیغام توشہ خانہ 2 کیس سے متعلق ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کیس پچھلے مہینے ہی ختم ہو جانا تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اب امید ہے کہ 2-3 سماعتوں کے بعد یہ کیس اس ہفتے ختم ہو جائے گا اور عمران خان بری ہو جائیں گے۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ جس میں عمران خان کو سزا ہونی ہے، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کیس کے اندر بری ہو جائیں گے۔ 25 ستمبر کو القادر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے، وکلا اور ہم سب ہائی کورٹ ہوں گے، امید کرتے ہیں کہ اس دن سماعت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ ملک کے حالات اس لیے ایسے ہیں کیونکہ جو نمبر 1 ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 ہے، وہ اپنے اقتدار کو طوالت دینا چاہتے ہیں۔ 26 میں ترمیم کر کے عدلیہ کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے بنا دیا گیا۔ آزاد ججز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آصف منیر نے میری 2/3 ایکسر چھین کر چوروں کو مسلط کیا۔ محسن نقوی نے کرکٹ ٹیم کو ڈیسٹیبلائز کر دیا۔ یہی ٹیم تھی جس نے اکتوبر 2021 میں انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ یہ عمران خان اپنے دور کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی کرکٹ ایسے ہی چلا رہے ہیں جیسے نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ دونوں کا ایک ہی حال ہے اور دونوں نے ملک کا ایک ہی حال کر دیا۔ اب ایک ہی طریقہ ہے کرکٹ جیتنے کا کہ اوپننگ بیٹسمین نمبر 1 ہو اور محسن نقوی صاحب ان کے اوپننگ بیٹسمین ہو، امپائر قاضی فائز عیسیٰ ہوں، سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ بھی امپائر ہوں، اور 3rd امپائر جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب ہوں۔ اسی صورت پاکستان جیت سکتا ہے، ورنہ کوئی طریقہ نہیں بچا ہے۔ جناب انہوں نے طنز کیا۔ اور چلیں خان صاحب کی اپنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کے مطابق وہ ایک پالیٹکس کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دباؤ میں لا کر اسٹیبلشمنٹ کو وہ رہائی حاصل کر لیں گے۔ وہ جتنا دباؤ کریٹ کریں گے، جتنا سخت ٹویٹ کریں گے، جتنا سخت بیان دیں گے، تو دوسری طرف جو ہے وہ ہلچل ہوگی۔ میں نے پھر اپنے گھوڑے دوڑائے، پھر میں نے اپنے گھوڑوں کو کہا جناب خبر کیا ہے اندر؟ خان صاحب کے اس طرح کے بیانات کے بعد وہاں کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اس طرف آتا ہوں۔ لیکن عمران خان نے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی انہوں نے بات کی کہ قابل ستائش ہے، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم حرمین شریفین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے، یہ سب سے اہم بات کہ یہ قومی جو ہے وہ ایک پاکستان کے لیے صورتحال ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ، اور جو منی نیٹو کے طور پر جو اتحاد بننے جا رہا ہے پاکستان کا، تو اس کو قابل ستائش دینا۔ پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ بطور سیاسی پارٹی اس کا خیر مقدم کیا، عمران خان نے بھی اس کا خیر مقدم کیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ ان کی جانب سے یہ مس کال دی جا رہی ہیں کہ قومی مفادات پر وہ ایک ہی جگہ کے پر کھڑے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، الیکشنز کے اوپر اختلاف، 26ویں ترمیم کے اوپر اختلاف۔ اس کے علاوہ آج عمران خان نے یہ بات میسج دیا، دبے لفظوں کے اندر میسج دیا کہ مجھے کسی اور معاملات کے اوپر جو ہے وہ آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ہی یہ جو معاملات ہوئے سعودی عرب کے ساتھ، انہی کی مرہون منت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے جو یہ سارا کچھ کیا یہ قابل ستائش ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈائریکٹ بات چیت ہے ان کے ساتھ کی جائے، اور میں آپ کو بابسوخ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ رابطے نہیں ہو رہے۔
شاید پہلے کبھی ہوا ہو پچھلے 2 سالوں کے اندر، لیکن اب عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ رابطے ختم ہو گئے، تمام دروازے اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دیے، اور اسی وجہ سے آج عمران خان نے بھی اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ بھی رابطے ختم کر دو، اسٹیبلشمنٹ میرے سے ڈائریکٹ رابطہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان چاہ رہے ہیں کہ حالات کو بہتر کیا جائے، حالات کو نارملائز کیا جائے، کیونکہ ملک میں دیکھیں اکنامک اسٹیبلٹی تب ہی آئے گی جب آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں گے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے کیا چیز ضرورت ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ معاملات کو جو ہے وہ ختم کریں۔ پچھلے 2 سالوں سے ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے، خدا کا واسطہ ہے، خان صاحب بھی 1 قدم 2 قدم پیچھے ہٹیں، دوسری پارٹیز بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، اس سے ملک کا فائدہ ہے، وسیع تر مفاد ہے پاکستان کا۔ تو یہ قوم کے لیے ایک بڑا اہم فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ بہتر ترقی بھی کرے گا۔ اور پھر دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب نے لنڈن سے جو خفیہ چال چل دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپتمبر اکتوبر جو ہے وہ بہت ستم گر بھی ہو سکتا ہے، بہت اہم بھی ہے اور بہت ڈیسائسو بھی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جا کر بیٹھ کے لنڈن میں، اب وہاں پر جناب شہباز شریف صاحب بھی گئے، فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے، اب اگلے ہفتے جو ہے لنڈن میں انہوں نے اجلاس طلب کر لیا، ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو منگل بدھ کو پاکستان آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے لنڈن گئے ہیں، لیکن نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل یا ان کے گروپ کے صحافی ہیں آپ ان کو صحافی تو نہیں کہہ سکتے، کسی کے گروپ کا صحافی ہونا، صحافی تو آزاد ہوتا ہے، صحافی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ خبر دیتا ہے۔ تو اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر میاں نواز شریف نے نون لیگ کا اجلاس، اہم اجلاس جو ہے وہ اگلے ہفتے طلب کر لیا، لنڈن میں طلب کیا، اور اس اجلاس کی جو صدارت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی لنڈن جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اجلاس لنڈن میں ہوتا تو شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر جائیں گے، اور بہت جو ان کی کچن کیبنٹ ہے پی ایم ایل این کی وہ وہاں پر جائے گی، اور فیصلے بہت اہم ہونا متوقع ہیں۔ کیا فیصلے ہو سکتے ہیں؟ اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں۔ لیکن میاں نواز شریف اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میاں نواز شریف کے کہنے کے اوپر جو ہے فلاں شخصیت کو یہ ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز بات نہیں ہے۔ جب فیلڈ مارشل عاصم علی صاحب کی 27 یا 29 نومبر 2022 کو ان کی جب سمری موو ہوئی تھی اور اعلان ہوا تھا کہ وہ صدر پاکستان کے پاس گئے تھے، تو عارف علوی علامتاً جو ہیں وہ زمان پر عمران خان سے ملنے گئے تھے، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ عمران خان سے میٹنگ کے بعد یہ انہوں نے دستخط کر دیے عارف علوی نے، اور آرمی چیف عاصم علی صاحب نے وہ آرمی چیف اپوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح سے اس وقت اگر عمران خان فیصلہ نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو نواز شریف صاحب یہ علامتاً ایک اجلاس بلا کر ایک میسج دینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ میسج جو ہے وہ ان کا شاید ان کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو۔ لیٹس سی یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔